वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। खबर की सदाकत और शफाफियत का अलंबरदार चैनल वसीला उर्दू टीवी। वसीला उर्दू टीवी की खुसूसी पेशकश तज्जियाती मज़ामीन पर मुश्तमिल हफ्तेवार प्रोग्राम जामे जम। पेगासस जासूसी आला कर ली दुनिया मुट्ठी में। तहरीर डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम, एसोसिएट प्रोफेसर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद। पेशकश डॉक्टर ज़रीना मेहर। नाज़रीन, आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ अल्लामा इक़बाल की बच्चों के लिए लिखी गई नज़म परिंदे की फ़रियाद से शुरू करेंगे। इस नज़म के दो बंद इस तरह हैं। आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, वो बाग़ की बहारें, वो सब का चहचहाना। आज़ादियाँ कहाँ वो अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना। तकरीबन 2 हफ़्ता क़ब्ल दी वायर ने दीगर 16 सहाफ़ती इदारों के साथ मिलकर इसराइल के पेगासस आला जासूसी के हिंदुस्तान में इस्तेमाल के ज़रिए तकरीबन 300 जहदकारों, सहाफ़ियों, सियासतदानों वग़ैरह की जासूसी का भांडा फोड़कर पूरे मुल्क में तहलका मचा दिया है, जिसके नतीजे में पार्लियामेंट के इजलासों का इनेकाद भी मुश्किल हो गया है। पेगासस जासूसी आले के ज़रिए पूरी दुनिया में 50,000 आला शख्सियतों की जासूसी की गई है कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। इस मुलाकात की तफसीलात से आगही के अलावा इनकी घरेलू ज़िंदगी, जो कि किसी भी शख्स की निजी ज़िंदगी होती है, की तमाम मालूमात और तफसीलात अपने गाहक हुकूमतों को फराहम कर रही है। यह इसराइल की एक तंजीम, जिसे NSO कहा जाता है, ने यह आला तैयार किया है। खुद राजीव गांधी को 2019 के इंतखाबात के दौरान शुबा था कि इनके मोबाइल की जासूसी की जा रही थी, इसलिए वो बार बार अपना मोबाइल फ़ोन बदलते रहे थे। इसका शिकार मशहूर सुप्रीम कोर्ट के वकील शांति भूषण के अलावा ममता बनर्जी और इनके भतीजे अभिषेक बनर्जी और अनिल अंबानी की जासूसी 14 जुलाई तक भी हो रही थी। चुनांचे साबिक़ एडिटर द हिंदू के N राम और सहाफ़ी शशि कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में जांच के लिए दरख्वास्त दे के ये जानना चाहा है कि आया हुकूमत हिंद ने पेगासस जासूसी आले का इस्तेमाल किया है या नहीं। इसके लिए बरसरे खिदमत या वजीफ़याब जज की निगरानी में जांच का मुतालबा भी किया है। दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कोलकाता हाई कोर्ट के 2 वजीफ़याब जजेस की एक इंक्वायरी कमीशन को कायम करने का बड़ा इक़दाम किया है। N राम की दरख्वास्त में कहा गया कि जासूसी के फ़ौजी आलात के इस्तेमाल से न सिर्फ मुल्क की सलामती को ख़तरा लाहक होगा, बल्कि फ़र्द की शख्सी आज़ादी को भी ख़तरा होगा। पेगासस ने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो इस जासूसी आले की खानगी फ़र्द, फर्म या एजेंसी को फ़राहम नहीं करती, बल्कि ये सिर्फ हुकूमतों को ही फराहम करती है। इसका मतलब ये है कि हुकूमत हिंदुस्तान ने भी पेगासस आले को पैसे देकर ख़रीदा है। तो कितना पैसा दिया है और किस फंड से ये पैसा दिया गया है? ये जासूसी आला न सिर्फ सुनता और तस्वीर ले सकता है, पैगामात को मुताल्लिक़ा गाहक को भी भेज सकता है, बल्कि ये सारी मालूमात बंद फ़ोन में भी घुस कर मज़कूरा तमाम मालूमात को हासिल कर सकता है। ऐसे में कोई भी मोबाइल फ़ोन अब पेगाससी के जासूसी आले की गिरफ्त से बाहर नहीं। इस तरह दी वायर ने 44 सहाफ़ियों, 1 दर्जन से ज़ायद सियासतदानों, शख्सी आज़ादी को सुप्रीम कोर्ट के ओहदेदारों, CBI ब्यूरोक्रेट्स, कौमी सलामती के ओहदेदारों, इलाक़ाई क़ायदीन के साथ साथ 14 आलमी क़ायदीन की फ़हरिस्त भी जारी की है, जिनकी पेगासस के ज़रिए जासूसी की जा रही थी। जुलाई 2019 में कर्नाटक में कुमारस्वामी की हुकूमत को गिराने के लिए भी इस जासूसी आले की खिदमत ली गई थी। पेगासस यूनानी देवमालयी हिस्सों में एक सफ़ेद परों वाला घोड़ा है, जो आसमान से उतरकर दुनिया के हालात से आसमानी ताकतों को वाकिफ करवाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पेगासस की कारकर्दगी को बताते हुए कहा कि पेगासस प्रोजेक्ट का मालिक ग्रुप NSO का दावा है कि इस जासूसी आले का दहशतगर्दी की तहकीक और जराइम से निमटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इस आले से कोई चूक नहीं होती। लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल की फॉरेंसिक रिपोर्ट बताती है कि
NSO کے دونوں دعوے غلط ہیں۔ چنانچہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے 10 ممالک سے تعلق رکھنے والے 17 صحافتی تنظیموں کے 80 صحافیوں کے فونز کا گہرائی سے تجزیہ کیا تو پتہ چلا اس آلے کے ذریعے انسانی حقوق کے جہدکاروں کی غیر قانونی نگرانی کی گئی، جو کہ کاروبار اور انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے رہنما اصولوں کے خلاف ہیں۔ چنانچہ اقوام متحدہ نے NSO گروپ سے کہا کہ فوری ایسے مثبت اقدامات کریں جس سے اس کی عالمی سرگرمیوں کے نتیجے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہ ہونے پائیں۔ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے کہا کہ NSO کی سرگرمیوں سے انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والوں کی محنت رائے گاہ نہ جانے پائے، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ صحافیوں کی ہراسانی نہ ہونے پائے۔ اس رپورٹ میں 2014 سے جولائی 2021 کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کسی موبائل پر ربط پیدا کیے بغیر بھی اس موبائل میں گھس کر تمام معلومات، اطلاعات، بات چیت، فوٹوز کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، اور ایسا کرنے کی شروعات 2018 سے شروع ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ پیگاسس جاسوسی آلہ آپ کے فون میں گھس جاتا ہے تو اس میں گھر کر جاتا ہے، اور اس کی شناخت یا جانکاری فون کے مالک کو بھی نہیں ہوتی۔ تمام اینڈرائیڈ، ISO، ایپل اور آئی فونز، بلیک بیری فونز پر یہ جن کی طرح بآسانی قابض و حاوی ہو سکتا ہے۔ ہندوستان میں 2 مرکزی وزراء، وزیر اعظم ہندوستان کے دفتر کا کچھ عملہ، بارڈر سیکیورٹی فورس کے ڈائریکٹر جنرل، فوج کے کرنل، نیتی آیوگ کے اراکین، بنگال اور دہلی کے چیف منسٹرز وغیرہ پیگاسس سے متاثرہ ہندوستانیوں میں شامل ہیں۔ عمران خان اور فرانسیسی صدر مائکرون کے فونز بھی اس سے متاثر ہیں۔ واٹس ایپ کے استعمال کنندگان بآسانی اس کے شکار ہو سکتے ہیں۔ ہندوستان میں 40 کروڑ موبائل استعمال کنندگان واٹس ایپ سے جڑے ہیں۔ ساری دنیا میں 1.5 ارب واٹس ایپ کا استعمال کنندگان ہیں۔ 29 اکتوبر 2019 میں واٹس ایپ کے مالک کمپنی فیس بک نے کیلیفورنیا کے شمالی ضلع کی وفاقی عدالت میں NSO گروپ کے خلاف ایک مقدمہ دائر کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ دنیا کے 20 ممالک میں 1400 اسمارٹ فون کے استعمال کنندگان کو اپنا شکار بناتے ہوئے ڈاٹا کو حاصل کیا۔ پیگاسس بنانے والی NSO گروپ کا قیام 2009 میں عمل میں آیا تھا۔ NSO دراصل اس گروپ کے بانیوں کے ناموں کا مخفف ہے۔ نیف کارمی، شیلیو ہولیو اور اومری لیویے اس کے بانی ہیں۔ اس کمپنی کے مطابق یہ گروپ اپنے پروجیکٹ کو صرف حکومت کے انٹیلیجنس اور قانون کے نفاذ کے لیے ذمہ دار ایجنسیوں کو ہی آلہ فراہم کرتا ہے، اور دہشت گردی اور سنگین جرائم کو روکنے اور تحقیق کے لیے استعمال کرنے کے مقصد سے اس کے استعمال کی اجازت دیتا ہے۔ تاہم بعض رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ NSO گروپ نے پیگاسس کو انسانی حقوق کے جہدکاروں اور صحافیوں کی سرگرمی کی نگرانی کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، یہاں تک کہ سال 2019 میں اس کا استعمال مملکتوں کے درمیان جاسوسی کے لیے استعمال کیا گیا، خصوصاً پاکستان کے لیے۔ پاکستان میں 2 درجن پاکستان کے سینئر و دفاعی اور جاسوسی عہدیداروں کی جاسوسی کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیگاسس کا استعمال مملکتوں کے درمیان جاسوسی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 2017 میں NSO گروپ نے سعودی عرب کو ایسا آلہ فراہم کیا تھا جو سیل فونز کی جاسوسی کر سکتا تھا، اور اس آلے کے متعلق قیاس ہے کہ یہ آلہ پیگاسس ہی تھا، اور یہ پیشکش سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کو دی گئی تھی تاکہ وہ حکومت کے مخالفین کو پکڑنے کے لیے اس کا استعمال کر سکیں۔ یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس جاسوسی آلے کو سعودی عرب کے مخالف صحافی جمال خشوگی کو ختم کرنے کے لیے بھی کیا گیا تھا۔ چنانچہ 24 مارچ 2019 کو اس گروپ کے سربراہ شیلیو ہولیو نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ یہ آلات $55 ملین کے عوض سعودی عرب کو بیچے گئے تھے۔ 2016 میں اس آلے کو سٹیزن لیب، جو کہ کینیڈا میں ٹورنٹو یونیورسٹی سے منسلک ہے، نے اس کی جانچ کی تھی۔ اتفاق سے متحدہ عرب امارات کے انسانی حقوق کے جہدکار احمد منصور کو ان کے آئی فون پر یہ پیغام وصول ہوا تھا، جس میں متحدہ عرب
عرب امارات کی جیلوں میں ٹارچر سے متعلق خفیہ معلومات دینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ احمد منصور نے اس اطلاع کو غیر معمولی سمجھتے ہوئے اسے سٹیزن لیب کو مزید تحقیق کے لیے بھیجے گئے لنک کے ساتھ روانہ کیا۔ تحقیق پر پتہ چلا کہ ایک بہت ہی عصری سائبر ہتھیار کا استعمال کرتے ہوئے متعلقہ اطلاع فراہم کی گئی تھی، جس میں لکھا پیغام، فوٹو، ای میل، مواد کا محل وقوع، آلے کا مائکروفون اور کیمرہ وغیرہ تمام چیزیں اس پیغام میں دی ہوئی تھی، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر احمد منصور اس پیغام کو لنک کو دباتا تو اس کے نتیجے میں یہ عمل جیل توڑنے کے برابر ہوتا، چونکہ اس فون میں پیگاسس کا پروگرام تھا۔ 2018 میں اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ متحدہ عرب امارات 2003 سے پیگاسس پروگرام کا استعمال کر رہا ہے اور اس کے ذریعے ملک میں موجود مخالفین کو نشانہ بنانے کے لیے اس پروگرام کو استعمال کرتا آ رہا ہے۔ نہ صرف متحدہ عرب امارات بلکہ حکومت میکسیکو نے بھی جاسوسی کے لیے اس آلے کا استعمال کیا تھا، اور یہ جاسوسی صحافیوں، جہدکاروں، ان کے خاندانوں جو کہ حکومت کے ناقد تھے کے لیے کیا گیا تھا۔ 2011 میں میکسیکو نے $80 ملین خرچ کر کے پیگاسس کے پروگرام کو خریدا تھا۔ فرانس، میکسیکو، الجیریا نے پیگاسس کے خلاف تحقیقاتی کمیشن کے قیام کا اعلان کیا ہے۔ ایمانوئل میکرون صدر فرانس کے فون کی بھی جاسوسی کی جانے کی اطلاعات ہیں۔ فرانس کی جانب سے تحقیق کے اعلان کے ساتھ ہی اسرائیل کے وزیر دفاع بینی گینٹس فرانس کے صدر سے ملاقات کے لیے گزشتہ چہارشنبہ کو فرانس کا دورہ کیا اور صدر میکرون کو بتایا کہ اگر مراکش کی جانب سے صدر کے فون کی جاسوسی کی گئی ہے تو مراکش سے اس جاسوسی سسٹم کو واپس لے لے گا۔ اسرائیلی دفاعی عہدیدار گزشتہ چہارشنبے کو NSO گروپ کے دفتر پہنچ کر تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ تحقیق میں جاسوسی کے الزام ثابت ہوتے ہیں تو اس گروپ کو بند کیے جانے کا امکان ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایک فون یا شخص کی جاسوسی پر 1.50 کروڑ کا صرفہ آتا ہے، اگرچہ کہ NSO گروپ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ کسی خانگی فرد، ایجنسی یا فرم کو اپنا جاسوسی آلہ فروخت نہیں کرتا ہے۔ تاہم جمال خشوگی ترکی میں قتل کے سلسلے میں فونوں کی جانچ سے پتہ چلا ہے کہ قتل سے قبل مصری طیارہ کے ایک ملازم اور خشوگی کی بیوی حنان یلتر کے فون میں قتل سے قبل پیگاسسی جاسوسی آلے کے ذریعے جو پیغامات روانہ کیے گئے تھے، ایسا لگتا تھا یہ پیغامات ان کی بہن بھجوائے تھے۔ اگر وہ دیے گئے لنک کو کلک کرتی تو موبائل کا سارا مواد متعلقہ شخص کو پہنچ جاتا۔ دی وائر نے 27 جولائی کو پیگاسس سے ہندوستان میں متاثرہ 155 افراد کی فہرست جاری کی ہے۔ اگر آج ہندوستان میں اسرائیلی جاسوسی آلے سے 300 افراد متاثر ہوئے ہیں تو کل کو یہ تعداد 3000 یا 3 لاکھ پہنچنے میں دیر ہی کتنی لگے گی؟ اسی کے مد نظر 500 جہدکار، مصنفین اور وکلاء نے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے نام لکھے گئے اپنے کھلے مکتوب میں خواہش کی ہے کہ وہ حکومت سے پوچھیں ہندوستان میں کون ہے جو اس کا خریدار ہے، اگر کسی نے خریدا ہے تو کسی فون کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے اور وہ حاصل شدہ معلومات کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے، کس کو شکار بنانے کا جواز ہو سکتا ہے اور اسے کس دستوری اختیار کر کے آگے پیش کیا جاتا ہے، اور آخر میں یہ کہ شخصی آزادی کی مجرمانہ خلاف ورزی کی نگرانی کون سا دستوری اختیار کرتا ہے۔ NSO جو کہ اسرائیلی سائبر سیکیورٹی کمپنی ہے، دعویٰ کرتے ہوئے اپنے دفاع میں کہا کہ ساری دنیا میں کروڑوں لوگ رات میں اچھی نیند سوتے ہیں، گلی کوچوں میں محفوظ طریقوں سے گھومتے پھرتے ہیں، چونکہ سراغ رسانوں اور قانون کے نفاذ کی ایجنسیوں کو اب پیگاسسی ٹیکنالوجی دستیاب ہے جس سے جرم کو روکا اور اس کی تحقیق کی جا سکتی ہے، خصوصاً بچوں کے خلاف جنسی زیادتیوں، دہشت گردوں کے خلاف جمع خفیہ تحریر کے سائے میں پناہ لیتے ہیں پر روک لگائی گئی ہے۔ NSO گروپ کا یہ جواز یا موقف چاہے کتنا ہی صحیح اور جائز کیوں نہ سمجھا جائے، تاہم دستور ہند کی دفعات 19 اور 21 کی موجودگی میں ہم اس موقف اور جواز کو تسلیم نہیں کر سکتے، خصوصاً 1972 کے سپریم کورٹ کے 547 صفحات کے اپنے فیصلے میں واضح طور پر کہا ہے کہ زندگی
زندگی اور شخصی آزادی کے حقوق ناقابل علیحدہ حقوق ہیں اور رازداری میں شخصی تعلقات، خاندانی زندگی کا تقدس، شادی، بچے پیدا کرنا، یہ سب شامل ہیں۔ شخصی رازداری میں تنہا رہنے، انفرادی خود مختاری، اپنی زندگی اور زندگی کے تمام پہلوؤں کو کنٹرول کرنے کا اختیار بھی شامل ہے۔ کیا پیگاسسی کا جاسوسی آلہ فرد کے ان تمام حقوق کی توقیر کرتا ہے؟ یہ آلہ فرد کی زندگی میں بلا اطلاع داخل ہو کر اپنی نجی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس آلے کے نتیجے میں فرد کی انفرادی حیثیت اور شناخت ہی ختم ہو جاتی ہے اور انسان ایک آلے کار بن کر خود خواجہ میر درد کے اس شعر کی تعبیر بن جاتا ہے، جبکہ یہ وصف صرف بزرگ و برتر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یا رب یہ کیا طلسم ہے ادراک و فہم یا رب یہ کیا طلسم ہے ادراک و فہم یا دوڑے ہزار آپ سے باہر نہ جا سکے۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم